मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चंद दिन ही कबल चमगादड़ ऑफ सखर यानी चवल जमान ऑफ सखर, इस खबीस ने अपनी खबासत जाहिर करते हुए रियाद शाह पिंडी वाले की तारीफ का दिफा करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत रहमहुल्लाह ताला के तर्जमाए कंजुल ईमान शरीफ पर ऐसी खराब गुफ्तगू की यानी तहरीर बनाई जिसमें उसने एक ऐसी चीज बयान की कि जिसका वजूद ही नहीं है। यानी उसने कहा तारीफ है आला हजरत अजीमुल बरकत रहमहुल्लाह ताला के तर्जमे शरीफ में, जबकि तारीफ का वजूद ही नहीं है। ये अहमक, बेवकूफ, ये खबीस शख्स ये तारीफ और तफसीर का फर्क ही नहीं समझ सका। ये असल में ये माली मनफात के हुसूल में ये पागल हो गया है और ये माली मनफात के हुसूल के लिए ये मुकम्मल राफजी भी हो चुका है। चूंकि रियाद शाह पिंडी वाले ने वरफाना मकान आलिया का जो तर्जमा किया वो तो तारीफ मानवी है बिलाशुबा। ये उसकी खामखा उसकी तायीद और उसके दिफा में लगा हुआ है। वो तो रिफ्स के अंदर बहुत आगे जा चुका है और ये उसकी बड़ी तारीफें कर रहा है। ये उसका मुफक्किर इस्लाम है। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबाए किराम की सरी गुस्ताखियां कर चुका है। इवन कि हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी गुस्ताखी कर चुका है। तो ये उसे मुफक्किर इस्लाम कह रहा है और उसके दिफा में है। असल में अब इनके अंदर भी रिफ्स रच बस गया है। ये जो चवल जमान ऑफ सखर है ये इरफान शाह का फैज याफ्ता भी हो गया, रियाज शाह का भी, दीगर राफजियों का भी। तो ये इस तरह की बोली बोल रहा है। अगर ये मर्द का बच्चा होता तो ये रियाद शाह के उस वरफाना मकान आलिया का जो उसने तर्जमा किया उसको इसके हकीकी तर्जमा की जुजी साबित करता कि ये इसका तर्जमा दुरुस्त है। वो तो ना कर सका। दूसरी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला की वो खूबियां आपके तर्जमे शरीफ की उनको तारीफ कह रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला का तर्जमा शरीफ वो ऐन उसूले तफसीर और तर्जमातुल कुरान के उसूल के मुताबिक है। माना मुताबिकी, माना तज़म्मुनी, माना इल्तिजामी, दीगर जितने उमूर हैं इसके मुतालिक आला हजरत अजीमुल बरकत का तर्जमा इससे बाहर नहीं। उसमें वो फसाहत व बलागत के अजीम मर्तबे पर है। ये अहमक आला हजरत अजीमुल बरकत के तर्जमे को समझ ही नहीं पा रहा और ये तारीफ का कौल कर रहा है। तो इस शख्स का उलमाए अहले सुन्नत पर ज़रूरी है कि इसको वो बेनकाब करें। और मैं ये आखिरी जुमले कह रहा हूँ कि फिर किसी मौके पर इसका तफसीली रद्द इंशाअल्लाह आएगा यौम आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला पर भी। मैं ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि आले सुन्नत आगाह रहे। ये चवल ज़मान ऑफ सखर जो है
یہ ایمانہ اہل سنت کی کیا امام بننے کا اہل ہے، نہ خطیب بننے کا اہل ہے، نہ یہ اہل سنت کا مفتی بننے کے اہل ہے. یہ ایک جعلی شخص ہے اور اس سے اہل سنت و جماعت دور رہے. اس نے جو یہ تحریر جاری کی ہے اس سے اس کی علمی قابلیت اور صلاحیت وہ بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. وما علینا اس الا گروہ البلاغ المبین. کی گفتگو سے، تقریروں سے، جلسوں سے مسلک کے اعلی حضرت سے انحراف کی بدبو تو پہلے ہی آ رہی تھی. آج یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے. یاد رکھو دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کی پہچان امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان سے باغی ہوا وہ جماعت اہل سنت سے خارج ہوا. یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے پہلے اعلی حضرت کا نام بیچ بیچ کے کھاتے تھے، مال بناتے تھے، کوٹھیاں بناتے تھے، مدرسے بناتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، ممبر و محراب بناتے تھے اور ممبروں پر کھڑے ہو کے بیٹھ کے لہک لہک کر اعلی حضرت کا کلام پڑھا کرتے تھے. آج انہیں اعلی حضرت کو محرف نظر آ رہے، اعلی حضرت انہیں محرف نظر آ رہے ہیں، تحریف لفظی اور مانوی کرتے نظر آ رہے ہیں. پہلے 100 سال کہاں بیٹھے تھے یہ؟ ان کے باپ دادے کہاں تھے؟ ان کے اساتذہ کہاں تھے؟ ان کے شیوخ کہاں تھے؟ کیوں نہیں وہ بولے؟ وہ سارے شیطان اخرس تھے. کیا کہتا ہے ان کو؟ آج تجھے پتا چلا ہے کہ اعلی حضرت محرف ہیں صرف اس لیے کہ ریاض شاہ کو بچایا جائے، اور دوسری یہ بات بار بار لکھتا ہے اور اپنی مجلسوں میں کہتا بھی ہے کہ ان کو بغض علی ہے، بغض اہل بیت ہے. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. پتہ ہے یہ کس کا شعر ہے؟ یہ تم آج بھی پڑھتے ہو. یہ اعلی حضرت کے بھائی کا لکھا ہوا شعر ہے، اعلی حضرت کے گھر کا شعر ہے. علی کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی، یہ کسی خارجی ناسبی یا رافضی کا کام ہو سکتا ہے، کسی سنی کا نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ سید کا احترام کیسے کرنا ہے، اس کا مقام کیسے پہچاننا ہے، اس کی عزت کیسے کرنی ہے. تم انہی پر بہتان ترازی کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو. ان اعتراضات کا جواب کتابی شکل میں بھی اور تقریری شکل میں بھی ان قریب تمہارے سامنے آنے والا ہے، اور اب ہم تمہیں چھپنے نہیں دیں گے. کیا مصیبت ہے بھائی؟ تم اگر رافضی ہو تو کہو صاحب رافضی ہیں، جاؤ ادھر چلے جاؤ. کسی نے روکا ہے تمہیں؟ اہل سنت کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ جب تم اعلی حضرت کو ہی نہیں مانتے ہو، ان پر اتہام کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. خوف کرو خدا کا. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے. بما علیہ. اور وہ ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ میرے منہ نہ کھلواؤ کہ میں بتاؤں گا کہ افریت کا معنی خبیث کس نے کیا ہے اور وہ کس نے کیا ہے اور وہ کس نے کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف وہ اشارے کر رہے تھے کہ میرا منہ نہ کھلواؤ، ورنہ میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہ ہے اور وہ ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے. یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے، اس پر کھلے دل سے معافی مانگنے کی بجائے، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اشارتاً برسنا شروع کر دیا. اچھا، انہوں نے اپنا منہ تو نہ کھولا مگر ایک اور آدمی کا منہ کھول دیا جو کہ کہتا ہے کہ میں ان کا کتا ہوں. تو انہوں نے اپنے کتے کا منہ کھول دیا تو وہ بول پڑا، اور اس کا ایک رسالہ آ گیا ہے چند صفحات کا نیٹ کے اوپر کہ محرف کون، اور اس کے اندر اس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کے اندر کثیر مقامات پر تحریف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تحریف مانوی کی ہے. انہوں نے تحریف مانوی کی ہے. مثلا انہوں نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں یوں ترجمہ کر دیا کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے، اس طرح کر کے ترجمہ کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے مانوی تحریف کر دی ہے. اور خلق الانسان علمہ البیان،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو علم ما کان و ما یکون سکھائے، لہذا انہوں نے تعریف معنوی کر دی ہے۔ کون نہیں سمجھتا ہے کہ یہ تحریف نہیں، یہ تفسیر ہے؟ جس بندے کو تحریف اور تفسیر میں فرق نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اٹھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر برس رہا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کا اور اس سے زیادہ دکھ کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تفسیر اور تحریف کے درمیان فرق نہیں جانتا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اور سارے اعتراض وہ دیوبندیوں کی کتابوں سے لے کر رہا ہے، چربا نکال رہا ہے دیوبندیوں کی کتابوں کا۔ یعنی جو اعتراضات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علیہ رحمہ کے ترجمہ کے اوپر دیابنا نے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر وہ بیان کر رہا ہے، دیوبندیوں کا نام نہیں لے رہا ہے صرف، وگرنہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے جو بھی اعتراضات کیے ہیں وہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو شرم کرنی چاہیے کہ آج تک تم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام جو ہے وہ بیچتے رہے، اور تمہارے اساتذہ اعلیٰ حضرت سے فیض یاب ہیں، جن سے تم نے پڑھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے رضا خوار ہیں، اور تم اٹھ کر اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات کر رہے ہو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کے اندر کسی ایک مقام پر تحریف ثابت کر دو تو ہر تحریف کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ جی میں پاکستان میں آ رہا ہوں انشاءاللہ 8 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک میں پاکستان میں ہوں گا۔ پاکستان میں کسی شہر میں جہاں تم چاہتے ہو بیٹھنا، ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ درمیان میں کسی شخص کو، کسی عالم دین کو جو کہ فریقین کا معتمد علیہ ہو، اسے فیصل بٹھا لیں تو ثابت کریں کسی مقام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کے اندر تحریف ہے۔ جی یہ کون کہتا ہے یہ تحریف ہے؟ شرم کرنی چاہیے کہ تمہیں تحریف نظر نہیں آئی تو ریاض شاہ صاحب کے اس کلپ میں نظر نہیں آئی، اور نظر آئی ہے تحریف تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ میں نظر آ گئی ہے۔ جی یعنی جب آدمی تعصب کی اینک لگا لیتا ہے تو پھر اس کو وہ جو شعر ہے نا کہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، جی عشق میں ہر کام ہی الٹا نظر آتا ہے۔ جی تو تمہیں یہ ہو گیا ہے کہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، تحریف نہیں نظر آئی تو ریاض شاہ کے کلپ میں نظر نہیں آئی کہ جہاں صریحاً تحریف ہے اور وہ خود توبہ کی طرف مائل تھے اور تم نے ان کا میٹر پھیر دیا اور ان کو پٹڑی سے اتار دیا، اور نظر آئی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر نظر آ رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہاں میں آخری بات وہ بھی کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم میں بتایا چمن زمان نے، مولوی چمن زمان نے کہ جی مفتی احمد یار خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریف کی ہے کہ جناب کہا ہے کہ یہاں اسم اللہ سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور الرحمن سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور الرحیم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تو مجھے بتاؤ یہ تحریف ہے کہ نہیں؟ رحمان و رحیم تو اللہ ہے، اور وہ اٹھا کر مفتی احمد یار خان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا ہے۔ تو یہ تحریف ہے۔ اگر یہ تحریف ہے تو پہلے ان کو محرف مانو اور اس کے بعد تم ریاض شاہ کی طرف آؤ۔ تو دیکھو انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے، انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے۔ اسی صفحہ کے اوپر جس کا تم نے حوالہ دیا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ یہ مظہر کا لفظ وہاں انہوں نے کتنی بار استعمال کیا ہے، مظہر ہیں۔ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ کے مظہر ہیں، الرحمن کے مظہر ہیں، الرحیم کے مظہر ہیں۔ وہ مظہر بتا رہے ہیں، خود ان کے الفاظ وہاں اس صفحے کے اندر موجود ہیں، آگے بھی موجود ہیں، پیچھے بھی موجود ہیں۔ وہ مظہر بتا رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ الرحمن الرحیم جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ جی ہر کسی وہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن تم دھوس کے ساتھ اور داندلی کے ساتھ اور سینہ زوری کے ساتھ ان پر تحریف معنوی کا الزام لگائے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، مرنا تمہیں بھول گیا ہے، اور پھر تم سادات کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سادات کا دشمن بنا رہے ہو۔ ہمیں سادات کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے۔ جی کوئی سید ملے تو ہم سر جھکا کر ملتے ہیں، چاہے وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہو۔ جی ہم اس کو ادب سے ملتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں، ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہر سید کے لیے یہ ہمارے دل کے اندر سادات کا احترام ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ سید سیدھے راستے پہ چل رہا ہو۔ سید اگر قرآن پاک کے اندر تحریف کر رہا ہے تو کیا ہمارا اس پر متنبع کرنا اس کو ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اس پر کوئی بات ہی نہ کریں؟ جی ہم اب بھی ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے واپس آؤ، جو تم نے کلپ میں تحریف کی اس پر معافی مانگ لو مرنے سے پہلے، یہ نہ کرو کہ میرا منہ نہ کھلواؤ۔ آپ نے اپنا منہ تو نہیں کھولا لیکن ایک اور شخص کا منہ کھول دیا ہے جو خود کو آپ کا کتا کہتا ہے، تو اب وہ کتا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھونکنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو بھی لگام دو، اس کو بھی پٹا دو، اس کا بھی منہ بند کرو، اور یہ فتنے کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہی میری التجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔